नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीनियर मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कादियानी नवाज़ होने का अपना पूरा सबूत दे रहे हैं और कई वीडियोस में हमने ये साबित किया कि ये कादियानी नवाज़ हैं, कादियानियों के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। आज इस वीडियो के अंदर जो पॉडकास्ट हम चलाएंगे वो हमने पहले भी उसके ऊपर 2 क्लिप्स रिकॉर्ड करवा दी हैं उसके जवाब में, और आज हम एक और चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जिसमें मिर्ज़ा से ये सवाल हो रहा था कि आपने कादियानियों के चमकते चेहरे ये क्यों कहा। लेकिन अली भाई इतनी तारीफ के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे कादियानियों, लेकिन अली भाई इतनी तारीफ के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? तो इसको चाहिए था कि ये सरी आयत या सरी हदीस पाक, सही हदीस पाक पढ़ कर सुनाता और ये कहता कि देखो इसके अंदर ये हुक्म मौजूद है कि कादियानी यानी मुर्तदीन जो मुर्तद हैं उनके भी क़यामत वाले दिन चेहरे चमकते होंगे। लेकिन ये बंदा इस्तदलालात की तरफ चला गया, यानी हदीस से जो है ना वो माना अखज़ करने की इसने नाकाम कोशिश की और हदीस पाक ही पढ़कर इसने मिर्ज़इयों को, कादियानियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की। अभी पहले वो बात सुन लेते हैं इसकी, फिर उस पर तबसरा करते हैं। अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो इसलिए आपको पूरा क्लिप नहीं ना दे रहे। इस बात को अपने जहन में रखिएगा, आगे आपको हुक्म लगाने में आसानी होगी कि आगे ये किस अंदाज से पैंतरा बदल रहा है। और शुरू में बिल्कुल वाज़ेह कह रहा है कि जी मैंने तो उनको काफिर कह दिया था। बात ये डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद ये है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया हो गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी वो अलग से करते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके, दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात पे जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुज़ू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। तो अब यहां पर इसने पहले कादियानियों को मुनाफिक की लिस्ट में शामिल किया कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है। इसका भी जवाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस वीडियो के अंदर जो है, जिसका थंबनेल आपके सामने शो हो रहा है, इसके अंदर भी तफसील दे दिया कि ये तो खुले काफिर हैं, कादियानी मुनाफिक नहीं है। तो ये बात हमने बयान की कि ये इसकी जहालत है कि ये उनको मुनाफिकीन की लिस्ट में शामिल करके उनको मुसलमानों के अंदर इस तरह मिला रहा है कि गोया कि तमीज ही नहीं हो पा रही कि कौन मुसलमान है और कौन कादियानी काफिर और मुर्तद है। ये पता ही नहीं लग रहा जी मिर्जा साहब को, इस अंदाज से ये कादियानियों को मुसलमानों के अंदर दाखिल कर रहा है। और उसके बाद मिर्जा ने कादियानियों को अहले कलमा और अहले किबला करार दिया। क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसमें इसने ये जितलाने की कोशिश की थी कि कादियानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इसमें जो इसमें मोहम्मद है और जो रसूलुल्लाह है, इससे जो है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुराद लेते हैं, ना कि अपने वो काने दज्जाल को। जबकि हमने कादियानियों की कसीर कुतुब से ये साबित किया था कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से वो अपना काना दज्जाल ही मुराद लेते हैं। वो मोहम्मद भी उसी को कहते हैं, अहमद भी उसी को कहते हैं, रसूल भी उसी को कहते हैं, नबी भी उसी को कहते हैं। ये हमने उन्हीं की मोतबर किताबों से साबित किया और वहाँ से भी हमने इसका ये दजल फरेब वाज़े किया कि ये उनको अहले कलमा कह रहा है, यानी कि ये भी मुसलमानों वाला कलमा पढ़ते हैं। हमने ये साबित किया ये मुसलमानों वाला कलमा नहीं पढ़ते। अब इसने हदीस पाक पढ़कर, अब हमने आपको ये कहा था ना कि शुरू में एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वो ये थी अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। अब ये जो आपने बात याद रखी हुई थी, इस बात का आपको यहां पर फायदा होगा। क्या कहता है जी? जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। शुरू में क्या कह रहा है कि वो जी वो तो मैंने उनको काफिर कह दिया था, यानी रसूलुल्लाह तो उनको मुसलमान कहें, और तू कहता है मैंने तो वीडियो में काफिर कह दिया था तो मसला खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि तू बुखारी की हदीस पाक पर अमल
نہیں کر رہا. اب اس نے بخاری کی کون سی حدیث پاک پڑھی اور اس سے جو مطلب لیا وہ کیا لیا, وہ ہم حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. بخاری کی 391 نمبر حدیث پاک ہے, یہ آپ کے سامنے اس کی عربی عبارت شو ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کیا فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تحفر اللہ فی ذمتہ. یعنی جو ہماری طرح نماز پڑھے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان جو ہے وہ تصور کیا جائے گا, اور ایسا مسلمان کہ جس کے لیے اللہ کی بھی پناہ ہے, رسول اللہ کی بھی پناہ ہے. یعنی وہ مسلمان اللہ کی پناہ میں ہے, رسول اللہ کی پناہ میں ہے, تو اب اللہ کی پناہ میں خیانت نہ کرو. یعنی اب اس مسلمان کو تکلیف نہیں دینی, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. اب مرزا نے یہ جو حدیث پاک ہے وہ قادیانیوں کے موضوع پر پڑھی, یعنی قادیانیوں کی بات چل رہی تھی, اس نے اس بات پر یہ حدیث پاک پڑھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ ہماری نمازوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں, اور قبلے کی طرف جو ہمارا قبلہ ہے اسی کی طرف وہ منہ بھی کرتے ہیں, وہ ہمارا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں, تو لہٰذا ان کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. پہلے اس نے کافر کہہ دیا تھا ان کو, بعد میں یہ حدیث پاک کی روح سے ان کو مسلمان ثابت کر رہا ہے. حالانکہ اس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے, اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے. اگر میں دلائل نہ دوں, کوئی بھی ذی شعور بندہ وہ اس حدیث پاک میں غور کرے, تو اس بندے کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ علامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کا کوئی کفر واضح نہیں ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز بھی قبلہ روح ہو کر پڑھ رہا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے, اور اسی طرح اگر تم کوئی چیز ذبح کرتے ہو اور وہ تمہارا ذبیحہ کھاتا بھی ہے, تو اس طرح کی اس میں علامات پائی جا رہی ہیں, تو اب اس کو تم مسلمان کنسیڈر کرو, تم اس کو مسلمان جانو, اس کے اوپر کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کرو جو مسلمانوں کے لیے کرنا حرام ہوتا ہے, تم اس کو مسلمان ہی جانو. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو واضح طور پر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے, یا وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, قبلے کی طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے, مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھا رہا ہے, لیکن کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں محمد عربی کو نبی نہیں مانتا, رسول ہی نہیں مانتا, تو مجھے بتائے ہر ذی شعور بندہ, کیا اس کا یہ نماز پڑھنا, کیا اس کا یہ قبلے کی طرف منہ کرنا اور اسی طرح ہمارا ذبیحہ کھانا, کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہوگا؟ یقیناً بالیقین ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ایسے شخص کے لیے اب یہ علامات کافی نہیں ہے, چونکہ اس میں ایک واضح کفر پایا جا رہا ہے, تو اس لیے یہ علامات اس کے لیے کافی نہیں ہیں. اس حدیث پاک کی تشریح دیگر کئی احادیث سے بھی ہوتی ہے, ان احادیث کو دیکھ کر, ان احادیث کو اس کے ساتھ جمع کر کے تب اس کا معنی نکالا جائے گا. اب وہ حدیث پاک کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں, اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث نمبر مسند امام احمد کا جو ہے وہ 125 ہے. وہ حدیث پاک کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں, آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم. یعنی حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے تب تک جہاد کروں جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پس جب وہ یہ گواہی دے دیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں, تو اب انہوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو ہم پر حرام کر دیا. تو یہاں پر کلمے کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا. اچھا, مسند امام احمد بن حنبل میں ہی ایک اور حدیث پاک ہے, وہ ذرا ملاحظہ کریں. 24 نمبر روایت ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ
وأن الجنة حق والنار حق ادخله الله تبارک وتعالى الجنة على ما كان من عمل. اب یہاں پر دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد عربی اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ان کی ماں مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی جناب سے، جناب خاص سے ایک روح ہے، اور بے شک جنت حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو ان تمام باتوں کا اقرار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو اب یہاں پر دیکھیں حضور سرور کونین نے کلمہ شہادت بھی داخل کر دیا اس کے اندر، اور اس بات کو بھی داخل کر دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتا ہو، اللہ کا بیٹا نہ مانتا ہو. اب پچھلی حدیث پاک جو تھی اس میں تو فقط تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانے، اللہ تبارک تعالیٰ کو معبود برحق مانے، اور محمد عربی کو رسول مانے. وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی جناب خاص سے ایک روح اور اللہ کا بندہ ماننے کا تو ذکر ہی نہیں تھا. تو اب کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور نماز بھی قبلے کی طرف ہی پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا بلکہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث پاک کی روح سے وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. بھائی وہ تو نماز پڑھ رہا ہے قبلے کی طرف، بھائی وہ تو مسلمانوں کا ذبیحہ کھا رہا ہے، نہ بھائی، جب تک وہ تمام کی تمام ضروریات کا اقرار نہیں کر لیتا اور تمام کی تمام باتوں کو مان نہیں لیتا، تب تک اس کو مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر میں حدیث پاک مسلم شریف کی جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، یا آپ کے سامنے عبارت بھی شو ہو رہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں تا یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ مجھ پر بھی ایمان لے آئیں، اور جو کچھ میں لے کر آیا اس سب پر ایمان لے آئیں. تو اب یہاں سے پتہ لگا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو اب اگر کوئی ان ضروریات اسلام اور ضروریات ایمان میں سے کسی چیز کا منکر ہوگا، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، کوئی حج کا منکر ہے، کوئی جو ہے وہ حضور سرور کونین کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو ہے نماز بھی جو ہے وہ مسلمانوں والی پڑھے، اور قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ بھی کرے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھائے، تو مجھے بتاؤ کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر مرزا کا دجل فریب بالکل واضح ہو گیا کہ یہ قادیانیوں کو، کہ جنہوں نے ختم نبوت پر بالکل واضح ڈاکہ ڈالا اور اس کانے دجال کو انہوں نے اپنا نبی اور رسول مانا، یہ ان کو اس حدیث پاک کے تحت لا کر کہ دیکھو جی جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، اور قادیانی بھی چونکہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے اس کو مسلمان کنسیڈر کرنا چاہیے. تو لہٰذا قادیانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کنسیڈر کرنا چاہیے. وہ تو بعد میں پتہ لگے گا جی قیامت والے دن کہ جی کون جیتا اور کون ہارا، کون سچ پر تھا، کون باطل پر تھا، کون حق تھا، کون جھوٹ تھا، یہ تو اس وقت پتہ لگے گا. اور جو ہے وہ پل صراط وہ ان کی تقسیم کاری کر دے گا کہ مسلمانوں کو الگ کر دے گا اور منافقین کو الگ کر دے گا. اور قادیانیوں کا اس ٹائم پتہ لگے گا کہ اوہ ہو قادیانی تو باطل پر تھے، قادیانی تو مردود تھے، قادیانی تو جو ہے وہ مرتد تھے، یہ تو کافر تھے، یہ تو ناحق پر تھے، ہم حق پر تھے. یہ ہمیں قیامت والے دن پتہ لگے گا، دنیا میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اور یہ مرزا سینئر پہلے کیا کہہ چکا کہ میں نے تو قادیانی کو کافر کہا ہوا ہے. اور بھائی جب تم نے کافر کہہ دیا ہے تو اب یہ حدیث پاک پڑھ کر، بے محل حدیث پاک یہ پڑھ کر اور اس سے غلط استدلال کر کے قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ اور اس مرزا سینئر کی بات سے ایک یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یا جو ہے وہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھ لے، یعنی مسلمانوں والا حلیہ اور گیٹ اپ اپنا لے، تو اب اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا. اب ہم اس کو کچھ کہہ سکتے نہیں ہیں، اگرچہ وہ معاذ اللہ ضروریات اسلام کا انکار کر رہا ہو، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہو. یہ بھی ایک تاثر جاتا ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب بہت بڑا حکم لگا رہے ہیں آپ مرزا صاحب پر، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. بھائی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس انداز سے اسی بات کا
قائل ہے۔ جاوید احمد غامدی سے ایک سوال ہوا، احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ اس نے جو ہے وہ جواب کیا دیا؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے سوال کیا ہوا؟ قادیانیوں کے حوالے سے۔ تو اس نے کہا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں۔ اور اس پر مرزا کیا کہتا ہے؟ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں اور مرزا کے سٹوڈنٹس، میں کہتا ہوں اگر تم ذرا برابر بھی سوچ سکتے ہو تو بھائی سوچو نا کہ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے غامدی صاحب کا یہ موقف بہت اچھا لگا، اور موقف کیا تھا وہ ہم نے آپ کو سنا دیا، تو پتہ لگا کہ اس کو یہ موقف اچھا لگا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، نمازیں شروع کر دے، مسلمانوں والا گیٹ اپ اختیار کر لے اور اپنے اوپر مسلمانوں والا لیبل لگا لے، اب اگرچہ وہ ختم نبوت کا انکار کرے، اب اگرچہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرے، اب چاہے وہ ضروریات اسلام کا انکار کرے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، چونکہ اس نے اپنے آپ مسلمان کہہ دیا ہے، لہٰذا اب کوئی بھی اس کو کافر کہہ نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ نظریہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی رولز ریگولیشنز نہ ہوں، اس کے لیے کوئی حد بندی نہ ہو، اس کے لیے کوئی حدود اللہ نہ ہو۔ اللہ کے قرآن تو کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں کو تجاوز کرے گا وہی ظالم ہوگا، اور یہ کہتا ہے کوئی حد نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو گیا، اپنے اوپر مسلمان کا لیبل لگا لیا، اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کافر قرار دے، جبکہ ہم آیات پڑھ کر یہ بتائیں گے کہ بھائی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل کلمہ کہتا ہے لیکن اگر وہ ضروریات اسلام میں سے کسی ایک بھی ضروری چیز کا انکار کرے گا یا وہ بکواس کرے گا اس کے بارے میں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بتیرے کثرت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، ان کا یہ کلمہ پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کو یہ مسلمان نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 14 کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بہت بڑے مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جمع ہوتے ہیں یعنی کافروں کے پاس، تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اس کا فقط کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک وہ ضروریات اسلام کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتا تب تک وہ مومن کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین ضرور بے ضرور جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو اس کلمے میں جھوٹا قرار دیا، اور مجھے بتاؤ جو کلمہ پڑھنے میں جھوٹا ہو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 66 میں کیا ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور بہانے مت بناؤ، تحقیق تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ وہ یہ کلمہ کفر کہہ چکے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو چکے۔ تو اب یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ مرزا جو ان کو اہل کلمہ اور اہل قبلہ کہہ کے
اور اس کے بعد وہ حدیث پاک، بخاری کی حدیث پاک پڑھ کر کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ چونکہ جو ہماری نمازوں کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو یہ بات اس کی بالکل بے بنیاد ہے اور یہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی ناکام کوشش ہے۔ اور اس کی باتوں کا تضاد کیا تھا وہ بھی ہم نے واضح کر دیا، اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو شرم کرو، تم کن کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو کہ جو تمہیں مسلمان بھی نہیں جانتے اور تمہیں اپنی کتابوں کے اندر جگہ جگہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو آئیں جی ہم قادیانیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کافر جانتے ہیں، غیر احمدیوں کو، یعنی جو بھی اس کے غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے ان تمام کو وہ کافر جانتے ہیں۔ یہ جی رسالہ ہے کلمۃ الفصل، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کانے دجال کے بیٹے مرزا بشیر کا ہے۔ وہ اس کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر لکھتا ہے، پس اس آیت کے ماتحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک ھم الکافرون حقا فرمایا ہے۔ اسی رسالے کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 142 اور 143 پر مرزا بشیر کیا لکھتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 55، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یہ آیہ مبارکہ لکھنے کے بعد کہتا ہے اس الہام کی تشریح میں حضرت مسیح موعود نے الذین کفروا غیر احمدی مسلمانوں کو قرار دیا ہے، یعنی جو اس کانے کو ماننے والے نہیں ہیں وہ مسلمان الذین کفروا میں شامل ہیں، یعنی وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ مسلمان معاذ اللہ کافر ہیں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس کانے کو نہ مان کے، معاذ اللہ۔ کلمۃ الفصل ہی کے صفحہ نمبر 143 پر مرزا کانے کا بیٹا کیا لکھتا ہے؟ اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ قول کہ مسیح موعود کو یعنی کانے دجال کو ماننا جزو ایمان نہیں، وہ دیکھیں کہ خدا مسیح موعود کو حکم دیتا ہے کہ تو کہہ اے کافرو میں صادقین میں سے ہوں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اس الہام میں مخاطب ہر ایک ایسا شخص ہے جو حضرت مسیح موعود یعنی کانے دجال کو صادق نہیں سمجھتا، کیونکہ فقرہ انی من الصادقین اس کی طرف صاف طور پر اشارہ کر رہا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہر ایک جو آپ کو صادق نہیں جانتا اور آپ کے دعوی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ انوار العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 148 پر رسالہ ہے انوار خلافت، اس کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، یہ بڑا بھائی ہے مرزا بشیر احمد کا، خلیفہ ثانی ہے اس کانے دجال کا، یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ اور یہ جو مرزا سینئر ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے مرزا سینئر کہا کرو، وہ جونیئر تو وہ کانا دجال تھا، میں مرزا سینئر ہوں، تو یہ جو مرزا سینئر ہے یہ اب اپنے مرزا جونیئر کے اوپر مزید کرم کرتے ہوئے اور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی ذریت کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کی روح سے مسلمانوں کے صف میں داخل کر رہا ہے، اہل قبلہ اہل کلمہ کا لیبل ان کے اوپر لگا رہا ہے اور اس انداز سے ان کو شامل کر رہا ہے مسلمانوں کے اندر کہ گویا کہ قیامت تک ان کی تمییز نہیں ہو سکے گی، نہیں پہچان ہوگی کہ قادیانی کون ہے، مرتد کون ہے، مسلمان کون ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ حالانکہ یہ دوغلا شخص، یہ یو ٹرن کا جو ماسٹر ہے، یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ میں قادیانیوں کو کافر کہہ چکا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پر غور، مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی دجل فریبیوں سے بچ کر اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔